अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। किधर वो सारे के सारे गंदे वाले रीडर्स आज लगे हो ना मेरे हाथ। ये जो वोटिंग मैंने कल की थी कि कल आगे क्या होगा, निकाह होगा या नहीं, वहाँ पे 500 वोट्स आ गए। अकाउंट्स हैं तो 500 वोट आए ना, वरना किधर से आते? अभी मुझे बताओ, मेरे एपी पे लाइक क्यों नहीं करते? कल के एपिसोड पे अगर लाइक ना आए ना, फिर देखना मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। है मैं क्या करूँगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मासूम सी बच्ची हूँ। है वो तो खैर बातें हम बाद में करेंगे। आज मैं खड़ी होकर एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कल मेरे रीडर्स ने कहा कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बैठ कर करती हूँ, शायद इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आती। आज मैं खड़ी होकर कर रही हूँ क्योंकि जब मैं बैठती हूँ ना तब वो मैं रज़ाई ओढ़ के बैठ के करती हूँ। तो आज मैं स्टोर रूम में घुसी हुई हूँ और स्टोर रूम में पेटी के ऊपर मैंने अपना मोबाइल रखा है और वहाँ पे मैं खड़ी होकर रिकॉर्डिंग करी हूँ। अब बोलना आवाज़ नहीं आई। कितने पापड़ बेलती हूँ मैं आपके लिए और आप लोग लाइक नहीं करते हो। खैर, मेरे मुंह में एक बात है कि क्या बोल रही है रीडर्स के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन समझदार हो आप लोग, खुद ही समझ जाओगे मेरे मुंह में क्या आया था। ना स्टार्ट आज की किस्त जुनूनियत, किस्त नंबर 40, हरम और उसके क्या नाम था, यशाम अहमद निकाह स्पेशल। स्टार्ट। जुनूनियत किस्त नंबर 40, तहरीर अरीज शाह। अभी तक तेरा नाश्ता नहीं बना? वहाँ सब लोग टेबल पर बैठ गए हैं। ऐसी निकम्मी और बेकार लड़की है कि मजाल है कि कोई भी काम ठीक से ढंग से कर दे। मेरा मुंह क्या देख रही है महारानी, जल्दी से हाथ चला। तेरे बाप ने वनी में तेरे साथ मुलाजिम नहीं भेजे थे जो तेरे हिस्से का काम कर देंगे। वो किचन में दाखिल होते ही इसे देखकर शुरू हो गई थी, जबकि अमाया बिना कुछ भी बोले जल्दी जल्दी हाथ चलाने में मसरूफ़ हो गई। जी चाची जान, बस हो गया, नाश्ता में बाहर लगाने जा रही हूँ। वो जल्दी जल्दी चाय कप्पू में डालकर बोली। क्या कहा तूने मुझे चाची जान? मेरा तुझसे ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि तू मुझे चाची जान कहकर पुकारे। मैं तेरे लिए तेरी चाची नहीं हूँ। अगर ज़रियाम ने तुझे अपना दिल बहलाने के लिए बीवी के हकूक़ दे दिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ रिश्तेदारियाँ बना ले। अपनी औकात में रह, तेरे लिए यही बेहतर होगा, वरना मुझे औकात याद दिलानी आती है। वो इसके बालों को झटका देती इतनी बेरहमी से बोली कि अमाया की आंखों से बेइख्तियार आंसू छलक पड़े। वो इनसे कुछ भी कहे बिना चाय के कप उठाती बाहर की तरफ आई थी। आज नाश्ते पर एक और चेहरा भी देखने को मिला, लेकिन इसे मुखातिब किए बिना वो चाय के कप रखती वापस किचन में चली जाने लगी जब इसका सर बुरी तरह से घूमा, इससे पहले कि वो गिरती 2 मजबूत हाथों ने इसे थाम लिया। आप ठीक हैं भाभी? वो नया चेहरा जो इसे देखने को मिला था वो ज़रियाम से काफ़ी मुशाहबत रखता था। वो यकीनन इसका भाई था जिसका जिक्र वो 2-3 दफ़ा इसके सामने भी कर चुका था। इसने हाँ में सर हिलाते हुए कदम दोबारा अंदर की तरफ बढ़ा दिए थे। इन कम हसीयत लड़कियों को आदत होती है ड्रामे करने की। इस तरह इसने ज़रियाम को भी काबू किया हुआ है। बाबा जान के अल्फाज सुनकर वो हैरान रह गया। वो अपनी बहू के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, ये इसके लिए अजीब नहीं था, बल्कि इसे अजीब तो ये बात लगी थी कि बाबा की सोच भी गवार मर्दों जैसी हो सकती है। कहाँ इसके बाबा एक पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता इंसान थे जो कि इस गांव की रस्मों के कभी खिलाफ हुआ करते थे, और कहाँ ये शख्स जो इसके सामने बैठा इस तरह से बात कर रहा था। बेशक इंसान जिसकी सोहबत में रहता है इस पर वैसा ही असर होता है। अक्सर हम अपनी सोच को अपने दिमाग के अंदर एक खाली डब्बे में बंद करके रख देते हैं और दूसरों की सोच पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ट्रे में खाना लेकर वो कमरे में आया तो इसे अब तक ज़मीन पर रोते हुए ही पाया। आहिस्ता से टेबल पर खाना रखने के बाद वो इसके साथ ही आकर बैठ गया। इसको यूं अपने पास बैठते देख वो डर कर पीछे हुई। मुझसे डरो मत हरम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यकीन करो, तुम बहुत अनमोल हो मेरे लिए। वो आहिस्ता से इसका हाथ अपने हाथ में थामने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे वो अपना हाथ पीछे खींच चुकी थी। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं?
مجھے میرے گھر جانا ہے، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ کر آ جائیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ وہ روتے ہوئے اس سے بولی تھی، اگر تم نے کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑا تو میں نے بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، اور میرے سامنے اس طرح کی باتیں مت کرو، نفع نقصان کی باتیں کر کے مجھے میرا ماضی مت یاد دلاؤ حرم۔ میں تمہیں ان سب چیزوں میں نہیں گھسیٹنا چاہتا، میں تمہیں ان سب سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ تم بس یہ سمجھ لو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میری محبت مجھے تم سے نکاح کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، اس کا لہجہ بہت نرم تھا، شاید اس سے پہلے اس نے کبھی اس سے اتنی نرمی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، اور نہ ہی اس سے پہلے اس نے اس کے سامنے اتنی زیادہ اردو میں بات کی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میرے لیے اس طرح کا کچھ بھی ہے تو میرے گھر جا کر رشتہ مانگے۔ آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ آپ کو لگتا ہے اس طرح سے کچھ بھی کر کے تم میری ہو حرم؟ میں تمہیں کسی سے کیوں مانگوں؟ وہ چلایا تھا، جبکہ اس کے چلانے پر اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میں کیوں مانگوں کسی سے جبکہ اللہ نے تمہیں میرے لیے بنایا ہے؟ اس نے میرے دل میں تمہارے لیے محبت ڈالی ہے۔ میں کیوں تمہیں کسی دوسرے سے مانگتا پھروں؟ تم میری ہو، تمہیں میرا ہونا ہے، اور اگر تم میری نہیں ہوئی نا، یا تم اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوئی تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے ملک میں بہت سارے لوگ بنا شادی کے رہتے ہیں، میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ وہ عجیب دیوانوں والے انداز میں بول رہا تھا، لیکن اس کے لہجے سے سچائی چھلک رہی تھی۔ وہ اس کی باتیں حرم کے جسم میں کپکپاہٹ طاری کر رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو ایسی گری ہوئی باتیں کرتے ہوئے، حرم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب بہت گہرائی تک سمجھ گئی تھی۔ جائز ناجائز یہ سب کچھ تمہارے ملک میں ہوتا ہے، وہاں پر نہیں ہوتا۔ وہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ رہتے ہیں اور کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ تم بھی میرے ساتھ رہنا، میں ساری زندگی تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ تم کبھی اپنے خاندان سے نہیں مل پاؤ گی، نہ ہی کبھی ان لوگوں کی شکل دیکھ پاؤ گی۔ ہاں، لیکن اگر تم اس رشتے کو جائز بنانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے لیے میں تمہیں تمہاری فیملی سے ملوانے لے چلوں گا، انہیں تمہارے کردار کی گواہی دوں گا، خود بتاؤں گا کہ تم اپنی مرضی سے گھر سے نہیں بھاگی بلکہ میں تمہیں اغوا کر کے لے گیا تھا۔ تمہارے دادا جو اس وقت زندگی اور موت کے بیچ اسپتال میں لڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں ایک نئی زندگی مل جائے۔ وہ پرسکون سا اس کے سامنے بیٹھا، شاید اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ حرم گہری سوچ میں جا چکی تھی، وہ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے لیے قابل احترام تھا، وہ اسے بہت پسند کرتی تھی۔ وہ باقی ٹیچر کی طرح فضول باتیں نہیں کرتا تھا، صرف اور صرف اپنے کام سے مطلب رکھتا تھا۔ وہ شروع سے ہی عجیب پرسرار قسم کا لگتا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کو اکثر خود پر محسوس کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی نگاہوں میں کچھ تو عجیب سا ہے، جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کو اس نے صرف اپنے خوابوں میں دیکھا تھا۔ اسے اب لگتا تھا کہ وہ شاید اس کے گھر میں آیا تھا، لیکن آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص اس کے ہر لمحے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس طرح میں بدنام ہو جاؤں گی، سر میرا خاندان، میرے دادا کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو عزت سے رشتہ لے کر آئیں، جس طریقے سے شادی ہوتی ہے اس طریقے سے شادی کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب آپ آئیں گے میں انکار نہیں کروں گی، لیکن خدا کے لیے میں نے کہا نا، میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ میں کوئی انکار نہیں کر رہا، میں نے کہا میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے پاس لے کر چلوں گا، تمہیں سب سے ملواؤں گا، تمہارے کردار کی گواہی دوں گا۔ اس کے بعد اگر وہ لوگ تمہیں میرے ساتھ رخصت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے اعتراض نہیں، لیکن آنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا، ہر قیمت پر۔ آگے فیصلہ تم خود کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ صبح کی فلائٹ ہے، ہم یہاں سے ہمیشہ کے لیے نیو یارک جا رہے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، سمجھے آپ؟ وہ چلائی تھی، جو تمہارے گھر سے آدھی رات کو اٹھا کر لا سکتا ہے وہ تمہیں کہیں بھی لے کر جا سکتا ہے۔ میرے سامنے آواز نیچی رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تمہارے پاس تھوڑی دیر کا وقت ہے، تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آ جائیں، ان کے آتے ہی ہمارا نکاح ہوگا، اور اگر تم نکاح کے لیے راضی نہ ہوئی تو پھر تمہیں 4 گھنٹوں کے بعد میں اپنے ساتھ
بنا نکاح کے لے جاؤں گا، فیصلہ کر لو، بنا نکاح کے میرے ساتھ چلو گی یا نکاح کر کے؟ وہ کہہ کر اس کے قریب سے اٹھ گیا، جبکہ حرم کو پھر سے رونا آنے لگا۔ خداش بار بار فون کر رہا تھا، سب اس کو مطمئن کر رہے تھے، لیکن خداش کافی زیادہ پریشان تھا۔ اسے اپنی بہن کو لے کر ٹینشن ہو رہی تھی، اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جائے۔ اس نے بابا کو ہسپتال آنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ خود جا کر حرم کو ڈھونڈ سکے۔ اس طرح کی حرکت کون کر سکتا تھا؟ کون ان کی عزت پر اس طرح وار کر سکتا تھا؟ ایک عجیب سا خوف دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ خداش کو کوئی چیز ایسے ڈرا نہیں سکتی تھی، لیکن حرم کی گھر میں ناموجودگی اس کے لیے کافی خطرناک تھی۔ وہ بس یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ وہ کسی بھی طرح کی مصیبت میں پھنس جائے، اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا ہو جائے۔ وہ اپنی بہن کے معاملے میں بہت حساس تھا، وہ اسے بالکل اپنے کسی بچے کی طرح پیار کرتا تھا، وہ اسے سرد ہوا تک نہیں لگنے دے سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اگر کچھ بھی غلط ہوتا تو وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ بار بار سب کو فون کرتے ہوئے اس نے آخر کار فیصلہ کیا تھا کہ وہ گھر کے کسی ایک فرد کو ہسپتال آ کر دادا جان کے پاس رہے اور خود اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے جائے گا، اور چاچا جان تھوڑی ہی دیر میں آنے والے تھے، ان کے آتے ہی وہ نکل جانے والا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اس وقت حرم کسی گہری سوچ میں تھی، اس کے پیچھے ہی مولوی صاحب بھی آ رہے تھے۔ وہ اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک سائڈ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ حرم ان کو آتے دیکھ اپنا دوپٹہ سیدھا کرنے لگی۔ بیٹا، کیا یہ نکاح آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے یا آپ پر کسی طرح کی کوئی زبردستی کی جا رہی ہے؟ مولوی صاحب اس کے پاس ہی رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے، اور اس طرح کا سوال وہ کیوں کر رہے تھے اسے سمجھ نہ آیا۔ یقیناً اس کی حالت دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انہیں بتا دے کہ اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید اس کا انجام وہ جانتی تھی۔ جو رات کو گھر سے اغوا کر سکتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا؟ مولوی صاحب، آپ اپنا کام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، سیام نے ذرا سختی سے کہا تھا، جبکہ پیچھے ہی کچھ لڑکوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یقیناً وہ سب لوگ اس کے گواہ کے طور پر یہاں آئے تھے۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں، زیادہ ٹائم نہیں ہے، تھوڑی دیر میں فلیٹ ہے، ہمیں جانا ہے۔ سیام نے جلدی جلدی اس کارروائی کو ختم کرنا چاہا۔ وہ سب کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یہ شام نے اسے اپنی دوستی کی قسم دی تھی اور کہا تھا کہ اس نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ حرم کو اور اس کی فیملی کو مزید کوئی تکلیف نہیں دے گا، لیکن اس کے لیے اس کے نکاح میں شامل ہونا پڑے گا، اور وہ بھی حرم کی طرف سے۔ وہ اس کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ واپس چلے۔ اگر وہ حرم کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ کسی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا بدلہ بھول کر یہ ساری الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑ دے اور اس کے ساتھ واپس چلے، اور وہ یہ کرنے کو تیار تھا، تو اسے بھی اس کی بات ہر قیمت پر ماننی تھی۔ کچھ لمحے گزرے تھے، اس کی پہچان بدل چکی تھی، وہ کسی کے نکاح میں آ چکی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت عجیب تھا۔ اس نے کہاں سوچا تھا اس کے ساتھ اس طرح سے کچھ ہو جائے گا؟ وہ تو اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، گھر بار کی لاڈلی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا رکھا تھا۔ کہاں تھے اس کے اپنے؟ کہاں تھا اس کا بھائی؟ کہاں اس کے گھر والوں میں؟ کیا اس کے گھر والوں میں کسی نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا اس کی غیر موجودگی کو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اس کے دادا جان ہسپتال میں ہیں، کیا ہوا تھا انہیں؟ کیا سوچ رہے ہوں گے اس کے گھر والے؟ کہیں اس کے دادا جان اسی کی وجہ سے تو ہسپتال میں نہیں تھے؟ اس کے دماغ میں بہت عجیب سوچیں آ رہی تھی۔ وہ گھر جانا چاہتی تھی، کسی بھی قیمت پر، بے شک اسے اپنی زندگی کے ناپسندیدہ شخص کو ہی کیوں نہ قبول کرنا پڑے، لیکن اپنے گھر جانا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ایک بار اپنے گھر پہنچ گئی تو اس کی کوئی اوقات نہیں رہے گی۔
اس کی حقیقت سب کے سامنے کھول دے گی۔ اسے ایسے معاملے اس کے گھر والے حل کر سکتے تھے۔ وہ اپنے بھائی پر اعتبار کرتی تھی، اسے بس ایک بار گھر پہنچنا تھا۔ یہ شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ بس اسی سوچ کے ساتھ اس نے اس شخص کو قبول کر لیا تھا۔ ارے بھابھی، آپ یہاں میرے کمرے کے باہر کیا کر رہی ہیں؟ اب انکار مت کیجیے گا، میں پہلے بھی 3 بار آپ کو کمرے کے باہر دیکھ چکا ہوں۔ شاہزم اس بار اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے اسے بے چینی سے اپنے کمرے کے گرد گھومتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ سے وہ مجھے زریام، میرا مطلب ہے وہ مجھے بات کرنی تھی فون پر۔ آپ کیا اپنا فون دے سکتے ہیں؟ اس نے گھبراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی، جبکہ اس کے انداز پر شائزم مسکرا دیا۔ تو میاں کی یاد ستا رہی ہے؟ ایسا کہیں نا، ابھی ملا دیتے ہیں آپ کو آپ کے میاں جی کا فون۔ انہوں نے فون نہیں دیا کیا آپ کو؟ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اس سے کہنے لگا، جس پر اس نے فوراً نہ میں سر ہلایا تھا۔ کیا میرے بھائی نے ابھی تک آپ کو فون نہیں دیا؟ آپ نے انہیں باہر جانے کی اجازت کیوں دی؟ خیر کوئی بات نہیں، میں سفارش کروں گا، فون تو مل ہی جائے گا۔ وہ ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم چھوٹے، کیسا ہے تو؟ دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کی مسز ٹھیک نہیں ہے، ذرا بات کر لیں ان سے۔ وہ فون فوراً اس کے حوالے کر چکا تھا، جبکہ خود فاصلے پر جا کر رک گیا۔ امایا بھی سائیڈ پر آتے ہوئے فون کان کے ساتھ لگا چکی تھی۔ ہیلو، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ جلدی بات کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دوسری طرف سے سرد سی آواز سنائی دی۔ وہ زریام میں وہ ایک نظر پیچھے کی طرف دیکھتی، وہ تھوڑی اور سائڈ پر ہوتے ہوئے اپنی بات شروع کرنے لگی۔ یہ وہ کیا کر رہی ہو؟ سیدھی بات کرو، کیا کہنا چاہتی ہو بتاؤ جلدی۔ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ہوں، اس نے ایک بار پھر سے سختی سے کہا تھا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ اس کی آواز میں اداسی تھی۔ یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے تم نے؟ دوسری طرف سے ایک بار پھر سے غصے سے بھرپور آواز سنائی دی۔ نہیں، وہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے پیچھے کی طرف دیکھا تو شائزم کو لگا کہ شاید اس کی موجودگی کی وجہ سے وہ ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہی۔ وہ فوراً ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ جلدی بتاؤ، وہ اجازت دے رہا تھا۔ آپ جلدی گھر واپس آ جائیں، پھر بتاؤں گی۔ یہ کہنے کے لیے اتنا وقت برباد کیا ہے تم نے؟ اسے غصہ آیا تھا۔ اگر وہ بات کرنا ہی چاہتی تھی تو بات کرے، بات گھما کیوں رہی تھی؟ جب وہ میں زریام، وہ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ بس کرو، 2-3 دن میں واپس آ رہا ہوں، تمہاری بات تو شاید ختم ہی نہیں ہوگی۔ فضول بات کر رہی ہو میرا، فضول وقت برباد کر رہی ہو میرا۔ وہ فون بند کر چکا تھا، جبکہ امایا کتنی ہی دیر اسکرین کو دیکھتی رہی۔ وہ بہت کوشش کے بعد بھی اسے کچھ بھی بتا نہیں سکی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ I'm really sorry اگر آپ کو آج بھی کلیئرلی آواز سنائی نہیں دی۔ میرے خیال میں یہ جو میں نیا لے کر آئی ہوں نا، یہ کسی کام کا نہیں ہے، مائک شیک۔ تو کل سے میں بنا مائک کے ریکارڈنگ کروں گی انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ لائک کر دو، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا تو میں لانگ ایپیسوڈ کر دوں گی۔ ہاں جی، لانگ کر دوں گی، لیکن 3 دن کے بعد ایپیسوڈ آئے گی۔ 3 دن میں تو آپ لوگ لائک کر ہی دو گے، اب اتنے اچھے تو آپ لوگ ہو ہی نا۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور تھینک یو سو مچ جن لوگوں نے میری نانوں کے لیے دعا کی، اور میں پھر سے کہوں گی کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں مزید میں نانوں کو یاد رکھیں، کیونکہ وہ ابھی تک ہسپتال میں ہی ہیں۔ آپ لوگ پلیز دعا کریں ان کے لیے تاکہ وہ جلدی سے گھر واپس آ سکیں، جلدی سے ریکور کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کا ناول آئے گا کل
500 لائکس کے ساتھ. جی ہاں 500 لائک. اگر آپ لوگ وہ ووٹ کر سکتے ہو نا تو مجھے پتہ چل گیا بھائی 500 لوگ تو پڑھتے ہی ہو, اور وہ بھی وہ والے لوگ پڑھتے ہو جن کی آئی ڈیز ہیں, تو نو مور بہانا, ٹھیک ہے نا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. بند کدھر سے ہوگا؟